अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। पाकिस्तान दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ रहा है मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स के ऊपर, मुख्तलिफ़ मार्कों के ऊपर। और नेचुरली जब इस तरह की जंगें होती हैं तो इसमें दहशत गर्द और जो शरपसंद अनासिर होते हैं वो मुख्तलिफ़ हरबे अपनाते हैं कि किसी तरह से नाकाम किया जा सके उनके ख़िलाफ़ होने वाली कार्रवाइयों को। इसी की एक कड़ी हम देख रहे हैं जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ टारगेट्स को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। और ख़ासकर हमारी फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस पुलिस एहलकार जो कि हमारी सिक्योरिटी के लिए पहले मोर्चों पर खड़े होते हैं, उनको ख़ासकर निशाना बनाया जा रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा जो कि सबसे ज़्यादा मुतासर है दहशत गर्दी से, वहाँ पर ये रुझान ज़्यादा देखने में आ रहा है। कल ही का वाक़या देखिए जहाँ पर 7 पुलिस एहलकारों को लकी मरवत खैबर पख्तूनख्वा में शहीद किया गया एक हमले के नतीजे में। लेकिन इंतहाई दिलखराश मनाजिर तब देखने में आए जब DIG उस इलाके के अस्पताल गए अपनी रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए, इजहार यकजहती करने के लिए। लेकिन जो शहदा के लवाहिकीन थे वहाँ पर, जो पुलिस के एहलकार मौजूद थे, वो DIG पर बरस पड़े, गम और गुस्से का इजहार किया और जवाबात मांगे कि पुलिस एहलकारों के साथ ये वाक़यात क्यों पेश आ रहे हैं। इसका एक और पहलू ये भी है कि जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, ये तमाम जो दहशत गर्दी की में तेज़ी आ रही है, दहशत गर्द कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसके बाद उनको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि वो सारी तवज्जो अपनी सियासत पर रखे हुए हैं, दहशत गर्दी के ऊपर उनकी तवज्जो नहीं है। और इस मामले के ऊपर वो अपनी आवाम के लिए, पुलिस एहलकारों के लिए या दीगर जहाँ पर उनकी अटेंशन दरकार है वहाँ पर सही तौर पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मुख्तलिफ इसके पहलुओं पर गौर करते हैं। हमारे तज्जियाकारों के लिए सवाल तो कुछ यूँ कि क्या वज़ीर आला पर जो तनकीद हो रही है वो जायज़ है? हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए फ़खर दुरानी साहब, मोहम्मद अली साहब, इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर गाहे गाहे तनकीद होती रही है सूबे में काम ना करने से मुतालिक, दीगर सूबों से कंपैरिजन से मुतालिक। लेकिन हमने देखा है कि ख़ासकर ये जो दहशत गर्दी का मामला है, इसके ऊपर वज़ीर आला बड़ा बोलते भी हैं, सख्त मौक़िफ़ भी रखते हैं, विफाक से बारहा बात भी कर चुके हैं। बट इस वक्त जो तनकीद हो रही है, ख़ासकर जो हालिया तेज़ी आई है दहशत गर्दी की लहर में, और फिर जो पुलिस एहलकारों को, फोर्सेस को टारगेट किया जा रहा है दहशत गर्दों की जानिब से, उसमें क्या ये तनकीद आपके ख़्याल में जायज़ है? शुक्रिया अलीना। पहली बात तो ये कि ये जो दहशत गर्दी सूबे भर में नहीं, मेरा ख्याल है अब तो वो इस्लामाबाद तक भी फैल चुकी है। तो ये जो सिक्योरिटी और जो दहशत गर्दी से निपटने के लिए इक़दामात हैं वो अकेला कोई सूबा या एक वज़ीर आला नहीं कर सकता। इसमें विफाक भी, इसमें जो सिक्योरिटी इदारे और इसमें जो इंटेलिजेंस एजेंसी, सबका मिल के एक कोऑर्डिनेटेड एफ़र्ट होगी तो तब ही ये दहशत गर्दों को शिकस्त दी जा सकती है। तो ये अकेला अगर इसको ज़िम्मेदार करार दिया जाए, या जो सूबे में जितनी भी इस टाइम जो राइज़ है दहशत गर्दी के वाक़यात में, उसको जो है वो सुहेल अफरीदी, उसका जो है वो मोरद इल्ज़ाम उसको ठहराया जाए तो ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये कोई रातों रात ये जो वाक़यात हैं वो नहीं हुए। इसमें अगर आप जो सूबे की जो सूबाई हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर डिस्कशन करके ये कहा जा सकता है कि जो PTI का माजी में जो नरम रवैया रहा है तालिबान के हवाले से, जो विफाक से इख्तलाफ किया गया, वो एक उसके ऊपर लाजमी तौर के ऊपर बात भी हो सकती है, डिस्कशन भी हो सकती है। या इवन उससे भी पहले अगर देखा जाए तो जो ओवरऑल जो PTI की एक जो पॉलिसी रही है तालिबान के हवाले से, या जो एक स्पेसिफ़िक जो पर्सन स्पेसिफ़िक हमेशा से, तो ये इसके ऊपर ज़रूर बहस की जा सकती है। लेकिन ये कहना कि ये जो इस टाइम जो सूबे भर में हो रहा है, दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, वहाँ पे जो पुलिस वाले DIG के सामने खड़े हो गए कि उनको स्ट्रेंथन नहीं किया गया पुलिस को, तो ये मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बहस हो सकती है। लेकिन ये ओवरऑल जो इसको देखा जाए, मेरा ख्याल है कि सुहेल अफरीदी साहब का पिछले हालिया चंद हफ्तों से जो बयानात आ रहे हैं, जब से पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान के साथ जो भी ये जो एक जो बॉर्डर के ऊपर टेंशन हुई है, उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब ने अपनी जो पार्टी की पॉलिसी है उसको बाला ताक रखते हुए उन्होंने विफाक के साथ खड़े होने का ऐलान किया। ये एक मैं समझता हूँ अच्छी बात है। लेकिन ये इस तरह का ये जो मौका है इस टाइम, इसमें तमाम जो ख़ासतौर पे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको सबको मिल बैठ के ये एक पॉलिसी अपनानी होगी, और सिर्फ एक सिंगल आउट करना कि सुहेल अफरीदी इसके जो है वो सिक्योरिटी लैप्सेस या उसके हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में ज़िम्मेदार हैं, ये दुरुस्त नहीं है। सैयद मोहम्मद अली साहब,
ایسا کیوں ہے کہ دہشت گرد واقعات میں پولیس بڑا آسان ہدف بن جاتی ہے؟ خاص کر خیبر پختونخوا میں ہم نے دیکھا ابھی یہ لکی مروت کے 7 پولیس اہلکار، پھر اس سے پہلے گزشتہ ہفتے بھی ہم نے دیکھا 3-4 واقعات ہوئے جس میں پولیس اہلکاروں کو ہی ٹارگٹ کیا گیا. ایسا کیوں ہے؟ کیا ان کے پاس استعداد نہیں ہے؟ کیا پروٹیکشن مٹیریل نہیں ہے؟ کیا گیئر کی کمی ہے؟ یا ویسے اسٹریٹجکلی کچھ مسئلہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں تینوں باتیں جو آپ نے کی اس میں وزن ہے. اور دیکھیں ایک حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں جہاں دہشت گردی کے چیلنج کا سامنا ہوتا ہے وہاں پہ جو فرسٹ رسپونڈر اور فرسٹ لائن آف ڈیفنس اسٹیٹ کی طرف سے ہوتی ہے وہ پولیس ہی ہوتی ہے. اور اگر آپ فوج سے اس کا موازنہ کریں تو دیکھیں فوج جو ہے وہ تو اپنی کینٹس میں موجود ہوتی ہے یا بیسز میں موجود ہوتی ہے. وہ ایک محدود وقت اور ٹائم اور اسپیس میں آپریشن کر کے وہ واپس چلی جاتی ہے. وہ آپ کے گلی بازاروں مساجد اسکول کالج میں ہر وقت تو موجود نہیں ہوتی. اور ویسے بھی قانون کے مطابق بھی آئین کے مطابق بھی یہ پولیس ہی کا کام ہے کہ وہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کرے. انٹرنل سیکیورٹی جو پرائمری رسپانسبلٹی تو وزارت داخلہ اور پولیس کی بنتی ہے. البتہ یہ والی جو بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک سیاسی پہلو کسی حد تک اس میں وزن ہے کہ جتنا زیادہ بڑے خطرات اور چیلنجز کا سامنا کے پی کے صوبے اور اس کے لوگوں کو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جو وسائل ہیں جو صلاحیت ہے جو ان کی قابلیت ہے جو انٹیلیجنس کی کوالٹی ہے جو ٹریننگ کا معیار ہے ان سب کو بہترین بنانا میں سمجھتا ہوں کے پی کے حکومت بلکہ مرکز کی بھی ذمہ داری ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں کے پی کے کوئی الگ سے پاکستان کا ہی حصہ ہے اور سب سے زیادہ قربانیاں بھی کے پی کے لوگوں نے دی ہیں اور سب سے زیادہ اس نے سفر بھی کیا ہے. تو سب سے زیادہ وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ خود وہاں کی صوبائی حکومت بھی اور مرکز اور ریاستی ادارے مل کر جو جن چیلنجز کا وہاں سامنا ہے وہ کیا جائے. البتہ جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے کے پی کے کا یا وہاں کی جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ریفارم اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت بدستور موجود ہے. سر ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھی پولیس نے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ سے ہی متعلق بڑی درخواست بھی کی تھی ہائر اتھارٹیز سے. کیا سمجھتے ہیں سر کس طرح کے کیپیسٹی وائز چیلنجز موجود ہیں جن گیپس کو فل کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے اس میں تو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ نیشنل ایکشن پلان پڑھیں تو جو کائنیٹک ڈومین کے علاوہ جو تمام معاملات ہیں حل طلب اور غور طلب وہ سویل ڈومین کے ہی ہیں. چاہے وہ مدرسہ کی رجسٹریشن ہو ان کا اکاؤنٹ آڈیٹنگ ہو جو مختلف مکاتب فکر کے علماء ہیں ان کا ایک قومی بیانیے میں اور ایک ذمہ دار انٹرپریٹیشن کرنا جو کہ پرامن ترجمانی کرتا ہو مذہب کی دین کی ٹالرنس کو پروموٹ کرنا. ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کا ریفارم اس میں امپورٹنٹ ہے. ساتھ ہی ساتھ جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی صلاحیت جتنی بھی بہتر کی جا سکے ان کو جتنے بھی وسائل اور ٹریننگ بہترین دی جا سکے عالمی معیار کی وہ میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی جماعتیں بھی ہیں وہ بھی جس حد تک اس میں سپورٹ کر سکیں وہ ہمارے کے پی کے عوام جو ہیں وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اور پھر عدلیہ کا رول بھی اس میں امپورٹنٹ ہے, میڈیا کا رول بھی اس میں امپورٹنٹ ہے کہ جو قانون جو ہے وہ ان کے ذریعے سے جن لوگوں کے خلاف زیر التوا کیسز ہیں اس کو پرائرٹی بیسس پہ پروسیس کر کے دہشت گردوں کو قرار واقعی سزا قانون کے مطابق ملنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں یہ تمام اقدامات جو ہیں وہ فی الفور کیے جائیں کیونکہ صرف فوجی آپریشن جو ہے یا ملٹری آپریشن وہ اس مسئلے کا دیرپا اور فیصلہ کن حل نہیں ہے. اچھا یہ جو آپ نے سیاسی غلبے سے متعلق بات کی ہے بھٹی صاحب کی طرف پوائنٹ لے کے چلتے ہیں. بھٹی صاحب کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں اس وقت کیا یہ جو تنقید ہو رہی ہے وزیر اعلیٰ صاحب پہ کہ وہ دہشت گردی سے ہٹ کر سیاست پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں کیا یہ درست ہے؟ میڈم شیخ سب سے پہلے خیبر پختونخوا پولیس کو سلام. سب سے پہلے خیبر پختونخوا پولیس کو سلام. قربانیوں کی ایک لازوال داستان ہے خیبر پختونخوا پولیس کی اور جو شہید ہوئے
ان کو اور ان کے خاندان کو سلام، اور جو اس وقت بھی پورے ملک میں اپنی جانوں کی پرواہ کیے بنا ڈیوٹیوں پر ہیں، جان ہتھیلی پر رکھ کر، ان کو بھی سلام۔ اور پورے پاکستان میں ہر صوبے میں چلے جائیں، سویلین حکومتوں نے، ان نائلوں نے اپنی پولیس کو ایسے ہی رکھا ہوا ہے یا ایسے ہی دہشت گردی کے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے جیسے کسی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو گہرے پانیوں میں اتار دیا جائے۔ یہ پورے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب اس میں میڈم شیخ 3 پہلو ہیں آپ کے سوال کے۔ پہلا کہ یعنی اینڈ تو سہیل افریدی صاحب پہ کہ وہ پشاور میں کیوں نہیں رہتے، اسلام آباد زیادہ وقت کیوں گزارتے ہیں۔ ویسے یہ بڑا ہی ایک دلچسپ تحقیقی رپورٹ کسی دن میں آپ کو شیئر کروں گا کہ بلوچستان، آزاد کشمیر، جی بی، خیبر پختونخوا، سندھ، ایلیٹ کلاس اور ان کے آل اولاد کتنے اپنے صوبوں میں اور علاقوں میں رہتے ہیں، کتنے اسلام آباد میں رہتے ہیں، کتنے دبئی میں رہتے ہیں، کتنے باہر رہتے ہیں۔ یقین کریں سال کا پورا ڈیٹا نکالیں تو اس ملک میں تو دورے کرنے آتی ہے یہ ایلیٹ کلاس، ہیوی بائکس، سپورٹس کار، فارم ہاؤسز، اسلام آباد کی چمک دمک۔ تو آپ ان علاقوں یہ میں جو ایلیٹ کلاسز سے مراد آپ کی حکمران طبقہ ہے؟ جی 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 اچھا بالکل، باقی تو جنہوں نے اللہ جن کو انہوں نے پیسے دیے ہوئے۔ ضرور بھٹی صاحب آپ یہ شیئر کیجئے گا، آپ کی جو تحقیق ہے پھر اس کے اوپر ہم بات کرنا چاہیں گے، اس کو ذرا پڑھ کے میں آپ اور تفصیلاً بات کریں گے۔ ڈیفینیٹلی میں آپ سے شیئر کروں گا، پھر ہم اس پہ ایک سوال رکھ لیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا میڈم شیخ، پہلی بات ہے کہ نیشنل ایکشن پلان ایک ہوا کرتا تھا، وہ کدھر ہے؟ پہلے 21 پوائنٹ والا اور اب 14 ریوائز پوائنٹس والا۔ یہ قائد اعظم کے آج کے ہمارے 14 نکات ہیں، اگر پورے ملک کی اور پوری دنیا کے حالات دیکھے جائیں۔ یہ کہاں ہے؟ ایک رستہ کیوں نہیں ہے؟ ایک منزل کیوں نہیں ہے؟ رستہ ایک نہیں ہے، منزل ایک ہے، لیکن ایک رستہ کیوں نہیں ہے خیبر پختونخوا کا اور وفاق کا؟ خیر چھوڑ دیں۔ اب پہلے وفاق کیا کر رہا ہے؟ وفاق کا سوتیلا رویہ ہے، پی ٹی آئی حکومت ہونا، 1 پیج کا جو سلوک ہے پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ، ایک یہ دوہرا ظلم۔ خیبر پختونخوا کا محل وقوع، 26 کلومیٹر کی بارڈر افغانستان کے ساتھ، افغان مہاجرین سب سے بڑا وکٹم دہشت گردی کا۔ اور کتنی گاڑیاں دی ہیں سوائے وہ 3 جو ڈھینچو گاڑیاں تھی بلٹ پروف پرانی، اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کو وفاق نے کتنا اسلحہ دیا ہے جدید، کتنی ٹریننگ کروائی ان کی باہر پولیس کی، کتنی محنت کی ہے خیبر پختونخوا کی۔ آئی جی بھی ان کا اپنا ہے وفاق کا، چیف سیکرٹری بھی اپنا ہے، ایف سی اب تو وہ اس کو ایف سی کا نام بھی بدل گیا، وہ بھی اب ان کے انڈر ہی آتی ہے۔ تو کتنا کچھ کیا انہوں نے خیبر پختونخوا کے ساتھ۔ سہیل افریدی صاحب کیوں اسلام آباد میں ہیں؟ اپنے کیسوں کے لیے۔ آپ نے پونے 2 سالوں بعد اسے 9 مئی کے مقدموں میں ڈال دیا۔ کیوں بھائی؟ کس لیے؟ پہلے کیوں سوئے ہوئے تھے سارے آپ نے اس سہیل افریدی پر نائلی کی تلوار لٹکا دی۔ اسلام آباد کی عدالتیں روز انہیں بلاتی ہیں، کبھی پیش نہ ہوں تو وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے ہیں۔ الیکشن کمیشن صاحب بہادر روز بلاتا ہے اسے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ سہیل افریدی جس کا آپ نے پاسپورٹ منسوخ کیا ہوا ہے، وزیر اعلیٰ ہے، اس کا پاسپورٹ منسوخ کیا ہوا ہے، وہ 38 مرتبہ ایز اے ایم پی اور آ چکا ہے ایز اے سی ایم اڈیالہ جیل، عمران خان سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ تو یہ کوئی اتنے مسئلے ہیں کہ اس کو اسلام آباد نہ، یہ تو کم از کم ختم کریں، پھر اس پہ الزام لگائیں کہ وہ اسلام آباد کیوں آتا ہے۔ اور آخری بات میڈم شیخ، محمود خان ہو، اب یہ دوسرا اینڈ ہے جو انہوں نے ان کا خیبر پختونخوا کا جو سوا ستیہ ناز کیا ہوا ہے پی ٹی آئی نے، یہ اب اس کا اینڈ ہے کہ محمود خان ہو، علی امین گنڈا پور ہو، سہیل افریدی ہو، انہوں نے نہ اپنی پولیس کو اپنے حالات اور وسائل میں رہ کر اکوپڈ کیا، نہ تربیت دلوائی، نہ ٹریننگ کروائی، غفلت برتی بہت ساری گورننس کے معاملات میں، نااہل ثابت ہوئے بہت سارے پرفارمنس کے معاملوں میں، اور گورننس پرفارمنس کے سیریس ایشوز ہیں خیبر پختونخوا میں، خواہ وہ ایجوکیشن ہو، خواہ وہ ہیلتھ ہو، خواہ وہ کرپشن کا لیول ہو۔ ابھی سہیل افریدی صاحب تو بیچارے ابھی آئے ہیں نا، ان کو تو جو حالات ملے ہیں وہ یہ پچھلے محمود خان سے شروع کریں یہاں تک،
مسئلہ لیکن بہرحال ان سارے چیزوں کا وفاق خیبر پختونخوا یا باقی پولیس یا ایف سی یا باقی سارے دہشت گردی، مسئلہ پشاور لاہور کا نہیں ہے. اگر یہ مسئلہ ہوتا تو میں آپ سے یہ ضرور کہتا کہ پہلے محسن نقوی صاحب کا مسئلہ حل کریں کہ وہ چیئرمین پی سی بی ہیں یا وہ وزیر داخلہ ہیں. انہیں دبئی میٹنگ میں جانا چاہیے یا پشاور بیٹھنا چاہیے یا کوئٹہ بیٹھنا چاہیے. مسئلہ میڈم شیخ یہ ہے کہ ایک طرف ون پیج ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی ہے. اس کو آسان لفظوں میں کروں، مسئلہ یہ ہے کہ دشمن ہمارا اکٹھے ہیں، اکٹھا ہے، ہم تقسیم ہیں اور نقصان میں پاکستان. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف سے ریاست کی ناراضی ہے وہ دہشت گردی کے معاملے پر اثر انداز ہو رہی ہے؟ جی بالکل، ریاست حکومت کی ناراضگی پی ٹی آئی کے ساتھ، پی ٹی آئی کا جو ایجنڈا ہے وہ ریاست اور حکومت کے ساتھ، دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں اور درمیان میں دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے. سر میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں اس بات سے متعلق، بٹ اس کے اوپر باقی تجزیہ کار بھی اگر کچھ بات کرنا چاہیں. مظہر عباس صاحب، کیا آپ اس تھیری پر سے اتفاق کرتے ہیں کہ کیا اس سارے کے سارے معاملے کے اندر نمبر 1 سیاست غالب آ رہی ہے اور دہشت گردی پیچھے رہ گئی ہے، اور اس کا قصوروار پھر کون ہے آپ کی نظر میں؟ نہیں، سیاست غالب آ رہی ہے سے کیا مراد ہے؟ اگر یہ مراد ہے کہ تحریک انصاف اپنی سیاست نہیں کرے تو کیوں نہیں کرے؟ یہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ وفاق کیا خیبر پختونخوا کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ٹھیک چلا رہا ہے؟ نہیں چلا رہا. کیا اب تک خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی خیبر پختونخوا کے اندر، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کوئی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے ابھی تک؟ سر ہوا تھا میرا خیال ہے ایک، جس میں وہ آئے تھے نا، محسن نقوی صاحب بھی آئے تھے، لیکن یہ نہیں یہ ابھی کی بات بھی ہے، ابھی یہ پیچھے بھی تو ہوا ہے نا، جس میں کور کمانڈر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس کے اوپر پورا معاملہ بنا تھا. پھر یہ ابھی پیچھے ہوا ہے، ریسنٹلی ہوا ہے سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ بھی. ہاں، تو اس کے بعد کیا پروگریس ہے؟ اگر پروگریس نہیں ہے تو کہیں ویکنس ہے. دیکھیں ابھی سب نے بات کی، محمد علی صاحب نے بھی، دوسرے، کہ پولیس آپ کی فرنٹ لائن فورس ہوتی ہے. پورے پاکستان کی پولیس کا جائزہ لے لیں، ان کے ایکوپمنٹس کا جائزہ لے لیں، ان کی کیپیسٹی کا جائزہ لے لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پولیس کو ہم نے ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کی طرح، جو تھرڈ ورلڈ کنٹری کے ساتھ جو فرسٹ ورلڈ یا سیکنڈ ورلڈ کرتی ہے، وہی ہم نے یہاں پولیس کے ساتھ کیا ہوا ہے. آپ نے پولیس کو کبھی ایک اینٹی ٹیرر فورس کے طور پہ تیار ہی نہیں کیا. آپ کا آج سے نہیں، پچھلے 40 سال سے آپ حالات جنگ میں ہیں. آپ کی پولیس تو اس وقت ورلڈ کلاس پولیس ہونی چاہیے تھی. آپ نے پولیس کو ایک بالکل تھرڈ کلاس فورس کے طور پہ، جس کا کام صرف جو ہے وہ پروٹوکول دینا رہ گیا ہے. ان پروٹوکول میں ان کی جانیں جاتی ہیں. ذرا ان کی موبائلز کا حالت تو دیکھیں، یعنی افسران کے پاس جو ہے وہ 1.5-2 کروڑ کی گاڑیاں آ جاتی ہیں، اور پولیس موبائلز کی حالت دیکھیں کہ وہ ایک محلے سے دوسرے محلے نہیں جانے کے قابل. اس میں پولیس آرڈر 2002 آیا، اس کے بعد پولیس آرڈر 2002 ایک اچھا قانون تھا. اس کو ہم نے رون ڈالا اس کے اندر. تو ہم نے کبھی بھی جو فرنٹ لائن فورس ہے، جو آپ کے لوگوں کے درمیان بھی رہتی ہے اور اوپر کی سطح پہ سیکیورٹی فورسز کو بھی کے ساتھ بھی کوآرڈینیٹ کرتی ہے، تو پولیس آپ کی جیسی ہونی چاہیے ایک ایسے ملک میں جو حالات جنگ میں ہے، جو پچھلے 30-40 سال سے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. ہم نے کبھی اس کو توجہ، صرف ہم آن پیپر آپ کو نظر آئے گا کہ آن پیپر پولیس بہت اچھی ہو گئی ہے، آن پیپر بڑی ٹریننگ ہو رہی ہے. ذرا ٹریننگ سینٹرز کے جا کے حالت تو دیکھیں کہ ان ٹریننگ سینٹرز کی حالت کیا ہے اس کے اندر. اچھا، تو ہم نے اس کو اس چیز کے لیے تیار ہی نہیں کیا. یو کی ناٹ بلیم ون پروونس اور دی ادر. چیز یہ کہ ہماری جو بیسک سوچ ہے کہ ہاؤ ٹو ٹیکل ٹیررزم، اسی میں کلیئرٹی نہیں ہے کہ آپ کس طریقے سے وہ کرتے ہیں. آپ ایک گروپ کو پتہ چلتا ہے، ایک گروپ کے بارے میں آپ کو ہدایت آ جاتی ہے کہ اس گروپ کے بارے میں آپ خبر نہ دیں، اور دوسرے گروپ کو آپ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. ہم ہارڈ لائن ایکسٹریمسٹ کو پروموٹ کرتے رہتے ہیں اس میں. تو آپ کیا جو اپروچ ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ پولیس خوفزدہ ہے. پولیس جو ہے وہ ٹیررسٹ، کیونکہ ٹیررسٹ آر مچ مور ویل اکوپڈ دین آر فورسز. آپ دیکھ لیں، آپ اندازہ کر لیں، آپ دیکھیں ان کے پاس جو اکوپمنٹ ہے. آپ کے پاس، آپ کے تھانے انسیکیورڈ ہیں، آپ کے تھانوں کی حالت جا کے آپ دیکھ لیں.
تو الٹیمیٹلی پولیس کیا کرتی ہے؟ پولیس نشانہ بنتی ہے، پولیس وکٹم ہوتی ہے اس کا ٹیررزم کا، اس کا. تو ہماری جو اوور آل اپروچ، اب پالیٹکس کیا ہے؟ پالیٹکس یہ ہے کہ وفاق اور جو خیبر پختونخوا کی حکومتیں ہیں وہ سیاسی انداز میں ایک پیج پر نہیں ہیں، وہ کسی بھی معاملات میں ایک پیج پر نہیں ہیں. اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان صوبوں کو ہو رہا ہے، اس کا نقصان وفاق کو ہو رہا ہے. اور ہم ان چیزوں کو بھلانے کو تیار نہیں ہیں. ہم پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نیچے لانے کو تیار نہیں ہیں. ہم ٹینشن کو ہوا دیتے ہیں. کبھی کوئی بات چیت کی بات کرتا ہے تو اس کا جواب اس طریقے سے نہیں آتا. پھر دوسری ڈیمانڈ تو تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ خیبر پختونخوا میں ہے وہ دورے پریشر میں ہے. وہ پارٹی کے پریشر میں بھی ہے اور وہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے. انہوں نے اپنے تئیں، اب چیف منسٹر ہیں، ٹھیک ہے، چیف منسٹر اور پارٹی کو الگ الگ ہونا چاہیے. میرے نقطۂ نظر سے ساری جگہوں پہ یہی ہونا چاہیے کہ جو گورنمنٹ اور پارٹیز ہیں وہ الگ ہو. تو میرا خیال ہے اس لیے ہمیں سے کسی ایک خاص کو بلیم کرنا درست نہیں ہوگا. سر یہ ایک آئیڈیل تھیوری کے لحاظ سے تو میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، لیکن پریکٹیکلی کیا آپ کو لگتا ہے یہ ممکن ہے؟ کیونکہ خاص کر ہم نے جو دیکھا ہے کہ ترقی کے نام پر یا پھر کارکردگی کے نام پر جو پولیٹکس ہوتی ہے اس کے لیے تو یہ ہونا ضروری ہے نا کہ حکمران یا اتھارٹی کی پوزیشن میں جو شخصیت ہے وہ پھر ظاہری بات ہے کریڈٹ جاتا ہے پارٹی کو. وائی ناٹ؟ نہیں تو میں وہی تو بات کہہ رہا ہوں. تو آپ کا جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا وفاق کو بھی پتہ ہے اور کے پی گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے، بلوچستان گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کی ان خاص طور پہ ان دو صوبے جو ہے یہ ٹیررزم کا شکار ہیں. جی، یہ سب سے سافٹ ٹارگٹ ہے، سب سے ولنریبل ٹارگٹ ہے اس میں. تو یہ کس کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے؟ وفاق کی جو اینٹی ٹیررزم، اب یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی ہمیں صوبے کی ضرورت نہیں ہے، اینٹی ٹیررزم آپریشن میں جہاں بھی ہمیں نظر آئے گا ہم جا کے ہٹ کریں گے. تو یہاں آ کے کیوں آپ خیبر پختونخوا گورنمنٹ پہ بلیم کر دیتے ہیں؟ یہاں بھی پھر وہ بلیم اپنے اوپر. میں چاہوں گی محمد علی صاحب کے پاس پوائنٹ لے کے جائیں بیکاز ان کا موقف بھی مختلف تھا اور یہاں پہ گاڑیوں سے متعلق بھی بڑی بات ہوئی. محمد علی صاحب پہلے آپ یہ پوائنٹ کلیئرفائی کر دیجیے گا پھر میں آپ سے وہ سوال کرتی ہوں. نہیں دیکھیں، میں مظہر صاحب سے اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان نے جو 4 دہائیوں پر محیط دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے، جتنی زیادہ انویسٹمنٹ، توجہ اور صلاحیت میں اضافہ جو ہے اور وسائل میں اضافہ پولیس فورس ایز دا فرسٹ رسپونڈر بالکل صحیح ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا ہے. اور یہ نیشنل لیول کا ایشو ہے اور یہ صرف ایک صوبے کی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیس ہے اس کا ایک اور پہلو جو افسوسناک ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ تمام صوبوں کی پولیس جو ہے وہ پولیٹیسائزڈ ہوتی ہے اور ہر حکومت اپنی مرضی کے جو من پسند افسران ہیں، اپنے مرضی کے ایس پی، اپنے مرضی کے ڈی آئی جی، اپنے مرضی کے آئی جی لگانا چاہتے ہیں. اور اس کی وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں ان کے پروفیشنلزم، ڈسپلن اور مورال پہ بھی اثر پڑتا ہے. اور جو افسران بڑے قابل اور پروفیشنل بھی ہوتے ہیں وہ یہ بعض دفعہ اس تشویش کا شکار ہوتے ہیں کہ جناب اگر ہم کسی چیف منسٹر یا کسی پارٹی کے قریب نہیں ہوں گے تو ہمیں مرضی کی پوسٹنگ اور اپوائنٹمنٹ نہیں ملے گی. سر پوائنٹ میں آپ کو نوٹڈ، نام نہیں بتا سکتا، میں ایسے کئی آئی جیز کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ اگر وہ ان کے خواہشات پہ ایک پرٹیکولر صوبے کی چیف منسٹر کی نہیں اترتے تو ان کو 2 ہفتے میں برطرف کر دیا جاتا ہے. سر ایک منٹ، تو یہ تو سر قطع کلامی کی معذرت، سر قطع کلامی کی معذرت، سر قطع کلامی کی معذرت، پوائنٹ نوٹڈ. لیکن یہاں پر جو اعتراض آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جب آئی جی آپ کے جن کی ماتحت پولیس ہوتی ہے وہ وفاق سے کنٹرولڈ ہے، پھر جو صوبے میں دہشت گردی کا براڈر ایشو ہے وہ وفاق کہتا ہے کہ ہمیں صوبے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے تہی اس کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کی سیاسی ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا دہشت گردی کے صوبے میں ایشو کو متاثر کر رہا ہے یا اس کا بہت کلوزلی لنک ہے جو اس وقت گیپس اور لیپس نظر آ رہا ہے دہشت گردی کے معاملے میں؟ دیکھیں اس میں جو بنیادی ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں، جس طرح بھٹی صاحب نے بالکل صحیح کہا
کہ سب سے زیادہ جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں وہ KPK کے ہمارے بہن بھائی، اور سب سے زیادہ جو پولیس جس صوبے کی پولیس نے قربانیاں دی ہیں وہ بھی KPK کی ہی ہیں. تو چاہے وہ صوبہ ہو چاہے وہ مرکز ہو، بنیادی ایشو یہ ہے کہ KPK کی پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنا ضروری ہے، ان کے مورال کو امپروو کرنا، ان کو ایکوپ کرنا، ان کو موٹیویٹ کرنا، ان کو ٹرین کرنا، ان کو فوج کی یا ریاست کی سپورٹ ہو، مرکز کی سپورٹ ہو یا صوبائی حکومت کی سپورٹ ہو، تینوں اعتبار سے مکمل وہ بہترین ایکوپ فورس ہونی چاہیے. دیکھیں ایک چھوٹی سی ایگزامپل سر، اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں، اور میرا خیال ہے باقی اینالسٹ نے بھی یہی کہا جو آپ کی بات سے اختلاف ہو رہا ہے. جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جب موٹر وے پولیس بنائی گئی تو آپ نے دیکھا وہ پاکستان کی نارمل پولیس سے ہی لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تھا، لیکن آپ نے ایک ڈیفرنٹ کلچر اور ڈیفرنٹ سوچ اور ڈیفرنٹ مزاج دیکھا. ابھی بھی آپ دیکھیں اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس کے رویے میں فرق ہوتا ہے. بات دراصل یہ وہ اسی پولیس سروس کے وہ سول سرونٹس ہوتے ہیں اور افسران ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ان کو اعتماد دیتے ہیں، آپ ان کو پاور دیتے ہیں، آپ اس کو پروفیشنل لائن پہ چلاتے ہیں، آپ ان کو ایکوپ اور موٹیویٹ کرتے ہیں تو وہ بہتر رزلٹ دیتے ہیں. یہ سب صوبے کے لیڈر یعنی وزیر اعلیٰ کی طرف سے آنا چاہیے تھا آپ کی نظری میں؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پولیس کو آپ نے ہمارے ملک کا صوبہ ہے نا، کوئی افغانستان کا صوبہ تو نہیں ہے بھائی. میرا خیال میں کنفیوژن اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ باقی جو تجزیہ کار ہیں ان کی رائے یہ تھی کہ اس معاملے کے اندر سولی وزیر اعلیٰ کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے، وہ جائز نہیں ہے. محمد علی صاحب نے اس سے مختلف ایک رائے کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ سیاست غالب آ رہی ہے اور وزیر اعلیٰ ڈیفینیٹلی ان کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے سلسلے میں وہ درست ہے. سوال ان سے ضرور پوچھا کہ کیوں ان کو دفاع کرنے کا موقع دیا، لیکن ابھی تک پورا نا سیٹسفیکٹری جواب نہیں آ سکا ہے. بریک لینی ہے، یہاں پر وقت کی بندش بھی ہے تو بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں باقی سوالات کے ساتھ. اس ڈیبیٹ کو یہیں پہ ریسٹ کرتے ہیں. ویلکم بیک. فخر درانی صاحب سے کرتے ہیں پہلا سوال. فخر، ایران اسرائیل امریکی جنگ کے بعد دیکھا گیا ہے کہ اسلام مخالف بیانات بھی آئے اور مختلف واقعات ہوئے جس میں مذہب کی بنیاد پر مختلف مقامات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. جیسے مشیگن میں ہم نے ایک حملہ دیکھا، پھر اب یورپ سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ مختلف مذہبی حساس معاملات ہوں یا پھر اینٹی سیمیٹک حملے ہوں، ان میں اضافہ ہو گیا ہے. سر یہ بتائیں، یہ جو دنیا میں رجحان بڑھ رہا ہے مذہبی منافرت کا، اس کا حل کیا ہو، اور کیا آنے والے دنوں میں اس جنگ کے اثرات میں ہم ایک اثر یہ بھی دیکھیں گے حملے بڑھتے ہوئے؟ بالکل علینا، اس حوالے سے یہ جو خاص طور پہ جو اینٹی سیمیٹزم کے حوالے سے یا جو سینیگوگ کے اوپر اٹیکس کیے جا رہے ہیں، اور اسی طرح جو مسلمانوں کی جو مساجد کے باہر بھی آپ نے دیکھا بھی چند دن پہلے UK میں بھی ایک مسجد کے باہر اس طرح کا ہوا، تو یہ جو ایک رجحان نیا بڑھتا جا رہا ہے، اس حوالے سے امریکہ کو آلریڈی رپورٹس تھی، ایون جو اسرائیل کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز تھی کہ اگر ایران کے ساتھ جنگ بڑھتی ہے اور خاص طور کے اوپر جو ان کے جو رہبر معظم تھے ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یا شہید کیا جاتا ہے، تو یہ اسرائیل کے اوپر اٹیکس یا اسرائیلی جو عبادت گاہیں ہیں ان کے اوپر اٹیکس بڑھ سکتے ہیں. یہ آلریڈی ان کے پاس یہ تمام تر جو رپورٹس تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں یورپ کے اندر جو ہے یہ اس ٹائم جو واقعات ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اسی طرح جو نارتھ امریکن ریجن ہے وہاں پہ بھی ہو رہا ہے. تو یہ ایک واضح طور کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ کلیش آف سویلائزیشن جو ہے وہ ایک فیکٹ بن چکا ہے. اور اس حوالے سے مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیں اس میں جو میرا خیال ہے کہ روک تھام کے حوالے سے تو سب سے پہلے تو جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کو یہ جو خاص طور کے اوپر جو مذہب کی بنیاد کے اوپر یہ جو جنگیں شروع کی جا رہی ہیں یا جو اس کو ختم کرنا ہوگا، اور جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کو آگے آ کے یہ جو ایک خاص طور پہ جو منافرت، مذہبی منافرت ہے یا جو نفرت ہے اس کو ختم کرنا ہوگا، تب بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو ہے اس میں مزید کیونکہ رپورٹس یہی آ رہی ہیں کہ یہ جو امریکہ کے اندر اور جو یورپ کے اندر خاص طور پہ جو یہودی جو سینیگوگز ہیں ان کے اوپر مزید اٹیکس ہوں گے. بہت ہی تشویشناک رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت ہی اچنبے کی بات ہے. جس طرح کے بیانات آ رہے تھے امریکی سینئر لیڈرشپ کی طرف سے، کہا یہی جا رہا تھا اور اندازے یہی لگائے جا رہے تھے کہ ایسا ہونے کا خدشہ ہے. بہرحال بہت شکریہ فخر درانی صاحب. ارشاد بھٹی صاحب، آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ اسلام آباد میں شادی سے پہلے تھیلیسیمیا اسکریننگ لازمی قرار دینے کا بل قومی اسمبلی سے منظور کر دیا گیا ہے. شادی سے پہلے تھیلیسیمیا ٹیسٹ لازمی قرار دینا
बीमारी की रोकथाम के लिए मौसर साबित होगा सर? बिल्कुल होगा मैडम शेख, होना भी चाहिए। बल्कि शादी से पहले एक बड़ी बहस चलती रही, कुछ अरसा मैं भी उसका हिस्सा बना रहा, कि 5 टेस्ट करवाने चाहिए हर खातून और हर मर्द को, हर बच्चे को, हर बच्ची को शादी से पहले। कोई हर्ज नहीं है शादी से पहले टेस्ट इन करवाने का, ताकि आपकी औलाद और आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी सेहतमंद रहे। हम तो मैडम शेख ये तो बड़ा एक पॉजिटिव इसका ये इस जो बिल है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अमूमन जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो एक ख़दशा ये पाया जाता है कि ये जो मज़लूम तबकात हैं, ख़ासकर ख़वातीन हैं, उनसे मुतल्लिक एक हथियार के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे बच्चियों की शादी या इस सिलसिले में वो रुक सकती हैं इस तरह की कानून साजी का सहारा लेके। कोई इब्हाम इसमें या इसमें कोई शक ना रहे कि ये हथियार के तौर पर इस्तेमाल होगा बच्चियों के ख़िलाफ़, इसको कैसे इंश्योर किया जा सकता है? तो बिल्कुल मैडम शेख, ये आपकी 100% बात ठीक है कि पाकिस्तान में कवानीन तो बड़े खूबसूरत बनते हैं और बड़े अच्छे फ़ायदे के लिए बनते हैं, उनका इस्तेमाल जो होता है वो बड़ा बदतरीन होता है। और ये मुखालफिन भी कर सकते हैं, बिरादरी वाले भी कर सकते हैं, इर्द गिर्द वाले भी कर सकते हैं, और वो जो इलाका है उसमें जो इंतज़ामिया सारे कर सकते हैं। तो ये इंश्योर करना चाहिए कि या तो ये कि जो शादी वाला जब आप रजिस्टर करने जाते हैं मौलाना साहब या वो, कोई ऐसा नथी करना चाहिए इनको कि उनको एक ये बोझ ना लगे कोई, यानी एक जैसे हम निकाह एक हमारा ज़रूरी है, इसी तरह एक ब्लड टेस्ट ज़रूरी हो जाए कि ब्लड टेस्ट दिया है कि नहीं दिया, और उसके मुताबिक हो जाए और इससे कोई रुकावट पैदा ना हो। ये बिल्कुल ठीक है, नहीं होनी चाहिए। और ये किसी के खिलाफ ये हथियार के तौर पे इस्तेमाल ना हो। बड़े माजरत के साथ, बड़े अफसोस के साथ बल्कि कहना पड़ रहा है कि एक समाजी पहलू है ना इसका, लोगों के ऊपर लेबल लगा दिया जाता है, खासकर बच्चियों के ऊपर, बच्ची बीमार है या इसकी सेहत नहीं सही है, इससे शादी नहीं हो। बहरहाल आने वाले दिनों में हम इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। जी, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बाकी सवाल शामिल करते हैं। वेलकम बैक। मल साहब, आपसे सवाल हो रहा है नए गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से मुतल्लिक, गवर्नर बनने से किसका फ़ायदा है, नून लीग का या सिंध सूबे का? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि MQM के हाथों से गवर्नर भी गया, गवर्नर हाउस भी गया। अब ये बात आ गई है मुस्लिम लीग के हाथ में। मुस्लिम लीग अब सिर्फ गवर्नर हाउस को इस्तेमाल करेगी या मुस्लिम लीग नून कुछ संजीदगी दिखाएगी सिंध की सियासत में? क्योंकि अब तक जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो ये कि मुस्लिम लीग ने, इसके बावजूद कि मुस्लिम लीग नून का अच्छा खासा सपोर्टर रहा, यहाँ मौजूद है, वोटर वहाँ मौजूद है। यानी 2013 में शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन यहाँ से जीत गए थे कॉन्स्टिट्यूंसी से, जो फिर हमारे हरदुल अजीज फैसल वाडा के सपोर्ट कर दी गई वो सीट। लेकिन ये जो सूरत हाल है इसमें अब मुस्लिम लीग नून के लिए एक टेस्ट है कि वो इसको किस तरीके से, निहाल हाशमी का एक इशू रहा है, वो पहले दिन भी कुछ नज़र आया, और मैंने अपने जो जियो वेब पे लिखा था उसमें मैंने ये लिखा भी था कि निहाल हाशमी का एक इशू उनका टेम्परामेंट है, और ये चीज़ बड़ी काउंट करती है इस चीज़ में। कितना प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। जहाँ तक पीपल्स पार्टी तो इस वक्त जो है विन विन सिचुएशन में है। जाहिर है अब गवर्नर हाउस में जो भी एक्टिविटीज होंगी, जो भी पॉलिटिक्स होगी, वो एंटाई PVP नहीं होगी। यानी गवर्नर हाउस के अंदर जो भी तकरीबात होंगी उसमें कोई ऐसा वो नहीं होगा। तो पीपल्स पार्टी तो बहुत कंफर्ट पोजीशन में, इसीलिए जो है वजीर आला उधर मौजूद भी थे वोट टेकिंग में, और बज़ाहिर भी जो यहाँ पीपल्स पार्टी के लोग समझते हैं कि ये अब सूरत हाल है। सवाल MQM का है। MQM का डायलेमा ये है कि MQM में अभी तक, हालांकि ये आज शायद तीसरा दिन है, अपनी कोई ऑफिशियल पोजीशन MQM की आई नहीं किया। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि एक चीज तो तय लग रही है कि MQM गवर्नमेंट से निकलेगी, ना निकलने की पोजीशन में है वो कोई हाश, क्योंकि MQM की खुद गवर्नर के बारे में एक स्प्लिट MQM के अंदर पाया जाता है। जब कामरान टिसूरी साहब को बनाया गया था तो उस वक्त MQM का एक शख्सियत के ऊपर एतराज होना और पार्टी के हाथ से एक ओहदा ही निकल जाना, वो जरा दो मुख्तलिफ बातें हैं। बट आई गेट व्हाट यू आर सेइंग। यही तो मैं कह रहा हूँ। जी सर। उसके बावजूद आप देखें कि MQM ने ये तक डिमांड नहीं की अब तक ये
کہ جی اگر آپ نے کسی اور کو گورنر بنانا ہی تھا تو وہ بھی MQM کا ہی ہوتا. MQM سے ہی بناتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے مظہر، اہم باتوں کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی ہے، اور خاص کر یہ کہ نون لیگ اس عہدے کا کس حد تک کراچی میں اپنی پوزیشن سٹرانگ کرنے کے لیے فائدہ اٹھا سکتی ہے، ابھی یہ دیکھنا باقی ہے. تھینک یو مظہر صاحب. محمد علی صاحب، اگلا سوال آپ سے. سر، کل ہم نے سنا کہ اسلام آباد میں ڈرون حملے کی کوشش ناکام بنائی گئی ہے، آپریشن غضب للحق بھی جاری ہے. یہ بتائیں یہ معاملہ اب کہاں تک جاتے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم دہشت گرد کارروائیوں میں بھی اضافہ دیکھ رہے ہیں، اور اسلام آباد میں یہ جو ڈرون حملہ ہونا ہے یہ تو بڑا ہی تشویشناک. اثرات کیا آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ شکریہ جی. دیکھیں، آج آپ کے پروگرام کا جو پچھلے سیگمنٹ میں جو مین سوال تھا، اس سے میرا جواب منسلک ہے، اور وہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے KPK کے صوبے میں ایک افغان شہری کو گرفتار کیا گیا ہے، جو کہ ملوث پایا گیا ہے ان دونوں ڈرون اٹیکس جو کہ اسلام آباد پہ کیے گئے تھے، ان کو تیار کرنے اور لانچ کرنے کے لیے. تو یہ میں آپ کو خبر بھی دے رہا ہوں. اور دوسری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے جو کہ آپ کا پہلے سیگمنٹ کا مین سوال تھا، کہ جتنے پاکستان میں الیگل افغانز ہیں، بدقسمتی سے ابھی بھی ان کی سب سے بڑی تعداد KPK میں موجود ہے. اور جو وہاں کی صوبائی حکومت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی بھی ان کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے. تو قومی سلامتی کے تقاضے کے تحت آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال پاکستان میں جتنی دہشت گردی کی وارداتیں ہوئی ہیں، ان میں 70% وارداتوں میں براہ راست جو ہے وہ افغان شہری ملوث پائے گئے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ اس وقت ہم قومی سلامتی کے اس بہت حساس معاملے پہ سیاست نہ کریں، اور جو الیگل افغانز ہیں وہ کہیں بھی ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں، ان کو واپس قومی پالیسی کے تحت، قومی سلامتی کے تقاضوں کے تحت جو ہے وہ واپس روانہ کیا جائے. آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل بھی دیتا چلوں. ابھی ایران آپ کو حالت جنگ میں ہے. پچھلے سال ایران نے کے اوپر جب حملہ ہوا تو انہوں نے ایسے بہت سے افغان نیشنلز کو پکڑا جو کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں انہوں نے لاکھوں افغانیوں کو فی الفور ملک بدر کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ قومی سلامتی کے اوپر جو ہے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب انفارچونیٹلی KPK کا صوبہ اور وہاں کے شہری سب سے زیادہ اس کا نشانہ بن رہے ہیں. اس کا تعلق نیشنل ایکشن پلان سے بھی ہے، اس کا تعلق اس بات کے اعتراف سے بھی ہے کہ خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی جو ہے مرکز کی ذمہ داری ہے، اور آپ کی ذمہ داری گڈ گورننس اور اپنے ریاستی اداروں جس میں پولیس اور CTD شامل ہے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہے. اوکے، تھینک یو سو مچ محمد علی صاحب. بڑی کنسرننگ اطلاعات جو ہمیں محمد علی صاحب نے ابھی دی ہیں، بڑی تشویشناک، لیکن وی نو دیٹ سیکورٹی اتھارٹیز آر آن اٹ، اور اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے بڑی مستعدی سے. اجازت دیں جی، اللہ حافظ.